अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सिस्टर्स। उम्मीद है कि खैर और आफियत से होंगे आप सब लोग। चलिए इंशाल्लाह हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आप सब सिस्टर्स का वेलकम है मुस्लिमा एंगर डिटॉक्स वर्कशॉप में, जो कि सिस्टर सईदा सलाम कंडक्ट करने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी नीयतों को दुरुस्त करें कि आज हम यहाँ अल्लाह की रज़ा के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कुरान में हुक्म दिया है कि हमें अपने गुस्से पे काबू करना चाहिए। गुस्सा एक ऐसा अमल है जो हर इंसान की फितरत में होता है, लेकिन उसे कंट्रोल करना हर एक के बस की बात नहीं होती। किसी के लिए बहुत आसान होता है और किसी के लिए ये बहुत डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। कभी शरीयत के खिलाफ भी हम कोई चीज़ देखते हैं ना, तो हमें गुस्सा आता है, वो आना चाहिए, लेकिन हर बार गुस्से में रहना ये एक अच्छा अमल नहीं है। गुस्सा जो है ना, वो एक तबाहकुन फीलिंग है, यानी डिस्ट्रक्टिव फीलिंग। ये एक आम इंसान की ज़िंदगी को बेहतर या बदतर कर सकती है। गुस्से के कारण हम अपने रिलेशनशिप्स, हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग को नेगेटिव तरीके से अफेक्ट कर देते हैं। ये अगर हद से बढ़ जाए तो फिर ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो जाता है। हमारे नफ्स के अंदर ये ना एक जंग चलने लगती है, जो हमें सुकून से रहने ही नहीं देती। तो एज़ अ मुस्लिमा भी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल करें। तो हम आज इसी वजह से यहाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। अब ये वर्कशॉप हमें कौन कराने वाले हैं और क्या हम सब सही जगह आए हैं, ये जानना तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारा राइट भी है ना? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ बातें हमारे मेंटर सईदा सलाम के बारे में। सईदा सलाम ये जो है एक ऑस्ट्रेलियन मुस्लिमा काउंसलर और थेरेपिस्ट है, जिन्होंने काउंसलिंग और थेरेपी में मास्टर्स किया है विद डबल बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। उन्हें काउंसलिंग फील्ड में 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। वो अभी फैमिलीज, कपल्स और बहनों के साथ काम कर रही है ताकि उन्हें काउंसलिंग और थेरेपी फराहम कर सकें, जो कि इस्लामी उसूलों और साइकोलॉजिकल रिसर्च पर मबनी है। उन्होंने रिसेंटली कई वर्कशॉप्स किए हैं, जैसे कि फ्रॉम फितना टू फितरा, इस्लामिक पेरेंटिंग इन एआई वर्ल्ड और कई सारे लेक्चर्स, जिसके रिकॉर्डिंग्स आपको यूट्यूब के चैनल खलक़ल नफ्सी पर अवेलेबल है। आप ज़रूर चेक करिएगा। वो ग्लोबल विलेज से ताल्लुक़ रखती है, जैसे कि वालिदैन इंडिया से है और उनके कई फैमिली मेंबर्स पाकिस्तान में हैं। उनकी पैदाइश और है ना परवरिश सऊदी अरेबिया में हुई है। फिर शादी के बाद वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई, तो अभी माशाल्लाह से यूएई में कई फैमिलीज़ की काउंसलिंग कर रही है, जैसे कि मैरिटल काउंसलिंग, चाइल्ड काउंसलिंग। तो इसी वजह से उनके पास दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बारकल्लाहु फ़ीहा। एंड तक ज़रूर बने रहिएगा सिस्टर, बिकॉज़ ये बहुत इंटरैक्टिव सेशन रहेगा इंशाल्लाह। और सिस्टर वन मोर थिंग, अपने माइक का ध्यान रखिएगा, आप हमेशा म्यूट पे ही रखिएगा, ठीक है? आप अपने आप को अनम्यूट मत करिएगा थ्रू आउट द सेशन। इंशाल्लाह एंड में आप अपना हैंड रेज़ कर सकती है, फिर आपको अनम्यूट किया जाएगा, फिर आप अपने शेयरिंग शेयर कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? तो मैं सिस्टर सईदा से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमें ऐसे टिप्स दें कि हम अपनी ज़िंदगियों को पुरसुकून बना सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जी सिस्टर सईदा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर आपके इंट्रोडक्शन के लिए सैयदा हुमा। मेरी प्यारी और अजीज़ बहनों, आप सबको इस महफिल में खुशामदीद। मैं आप सबकी यहाँ मौजूदगी की दिल से कदर करती हूँ। आज हम एक ऐसे सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं जो सेल्फ डिस्कवरी और इमोशनल ग्रोथ का सफ़र है। हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसे अक्सर हमारे माशरे में ख़ास करके ख़वातीन के लिए एक टैबू यानी कि ममनू टॉपिक समझा जाता है। वो मौजू एक है गुस्सा, एंगर। ओके, आई फील दैट मेनी ऑफ अस हैव एंगर इश्यूज इन अस, बट कोई उसको एड्रेस नहीं करता है, स्पेशली बिकॉज हमारे बचपन से हमें सिखाया जाता है कि गुस्सा करना अच्छी लड़कियों का काम नहीं है। हमें डर होता है कि अगर हमने अपने गुस्से का इजहार किया तो लोग हमें अनफेमिनिन, झगड़ालू या नापसंदीदा समझेंगे। हमें डर लगता है कि कहीं हमारा रिश्ता खराब ना हो जाए, कि जिस तरह के हमारे शौहर के साथ या दोस्तों के साथ या घर वालों के साथ, कहीं वो हमसे दूर ना हो जाए। इस डर की वजह से हम अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबा देते हैं। वो गुस्सा कहीं जाता नहीं है, इट डजंट गो एनीवेयर। वो कहीं जाता नहीं है, बल्कि अंदर ही अंदर सुलगता रहता है और फिर अचानक किसी और शक्ल में बाहर आ जाता है, जैसे कि गीबत,
بیک بائٹنگ، چھڑچھڑا پنا یا لوگوں سے دل میں نفرت پال لینا. آپ مجھے بتائیں کہ there are like so many of us who might be dealing with physical problems also. تو یوزلی نا جو بھی نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسا کہ I would say کہ one of them is غصہ. تو اس میں اگر سے وہ ہمارے اگر سے it does not release in a healthy manner، وہ کیا ہوتا ہے، ایک جسمانی بیماری بھی بن جا سکتا ہے یا پھر نفسیاتی بیماری بھی بن جا سکتا ہے. جس طرح سے میں نے بہت سارے اسلامک لیکچر سنے ہیں جو دل کی بیماریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ غیبت کرنا برا ہے، چھڑچھڑا پنا اور ہمیشہ فرسٹریٹڈ رہنا برا ہے، اور لوگوں کے لیے دل میں نفرت پالنا برا ہے. مگر جب ہم اتنے غصے میں ہوتے ہیں، ہم غصے کو دبا لیتے ہیں، تو ہاؤ ڈو وی لیٹ گو آف دس؟ سو دا روٹ کاز از غصہ. لیکن سب سے پہلے آئے دیکھتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. کیا غصہ کرنا حرام ہے؟ بالکل نہیں. غصہ ایک فطری جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر رکھا ہے. یہ ایک سگنل ہے، ایک الارم ہے جو بتاتا ہے کہ کہیں ناانصافی ہو رہی ہے یا ہماری حدود لائک our باؤنڈریز کو کراس کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں جنتی لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور وہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ loves the doer of good. یہاں غور کریں کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وہ جنہیں غصہ نہیں آتا. ہم سب کو غصہ آتا ہے، تو اللہ نے بالکل نہیں کہا کہ those people who do not get angry. No. وہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، یہ ہمارے قرآن میں اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں. بلکہ فرمایا جو غصے کو پی جاتے ہیں یعنی اسے کنٹرول کرتے ہیں. اس کا مطلب غصہ آنا فطری ہے، لیکن اصل کمال اور اصل طاقت اسے قابو میں رکھنے میں ہے. ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقتور شخص وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھ لے. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. تو سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیے، اسلام ہمیں کمزور نہیں بلکہ طاقتور بنا رہا ہے، اور وہ طاقت جسم کی نہیں، اپنے نفس اور جذبات پر کنٹرول کی طاقت ہے. کیا میں غصہ ہوں یا دکھی ہوں؟ Am I angry or am I hurt? I mean, there are many times when I ask, like, especially جو فیمیل کلائنٹس ہوتی ہے، جب ان سے پوچھتی ہوں کہ why are you angry? Like, ایک دم سے وہ رونے لگتی ہے. جب بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے نا، ایک دم رونے لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے غصے کو اتنا برداشت کرتی ہے نا، ایک دم ان کو رونا آ جاتا ہے. تو پوچھتی ہوں کہ are you angry or are you hurt? کیا آپ غصہ ہو یا آپ دکھی ہو؟ خواتین کا غصہ نا مردوں سے تھوڑا سا مختلف اور کمپلیکس ہوتا ہے. اکثر ہمارا غصہ دکھ، ہرٹ کے ساتھ ملا ہوتا ہے. کتنے بار اپنے خود سے یہ کہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں غصے میں ہوں یا دکھی ہوں. If I ask them like what's going on with you، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے خود نہیں، I don't know if I'm hurt, if I'm angry, if I'm upset, I don't know. وہ کہتے ہیں بیکاز ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں نا، اٹس ویری کمپلیکس، وہ سارے مکس ہوتے رہتے ہیں. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم رشتوں میں بہت انویسٹ کرتی ہیں. ہم اپنے شوہر، ساس سسر، دوست، فیملی یا آفس کے کولیگس کے ساتھ اچھا برتاؤ کی توقع رکھتی ہیں، عزت کی، ہمدردی کی، انصاف کی اور وفاداری کی. جب یہ توقعات ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی ہے تو ہم مایوس ہو جاتی ہیں، اور اس مایوسی کے ساتھ غصہ بھی مل جاتا ہے. اور کیونکہ ہم اس مسئلے کو حل نہیں کر پاتی، ہم اس ناانصافی کے بارے میں دن رات سوچتی رہتی ہے. So we all women, we have been made so emotionally strong that we are so heavily invested. ہم بہت heavily invested ہوتے ہیں. ہمارے جو رشتے ہوتے ہیں نا، ہمارے آس پاس کے رشتوں میں ہم بہت invested ہوتے ہیں. پھر ہم جب یہ امید لگا کر رہتے ہیں اور ہماری امید پر کوئی نہیں کھڑا ہوتا ہے یا پھر ناانصافی ہو جاتی ہے، تو ہمارے اندر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور ہم کو سمجھ نہیں آتا اچھا اب یہ غصہ آ تو رہا ہے، بٹ اب یہ غصے کے ساتھ کیا کریں. غصے کے دو راستے ہیں، ٹھیک ہے سسٹرز. ایک ہے اینگر ان ورسز اینگر آؤٹ. آپ کے پر میں اس موضوع پہ اب ڈسکشن ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی غور سے سنیے. جب ہم غصے کو آنے سے روک نہیں پاتے تو ہم عام طور پر دو راستے اختیار کرتی ہیں.
एंगर इन, गुस्सा अंदर रखना, ये वो रास्ता है जो अक्सर खवातीन चुनती हैं। हम ऐसे जाहिर करती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे कि एक बहन आयशा, मैं एक मेरी जो क्लाइंट है मैं उनका आपको वाकया समझा रही हूँ तो आपको समझ आए कि अच्छा एंगर इन का मतलब क्या होता है। आयशा बताती हैं कि वो पार्किंग ढूंढ रही थी, एक जगह मिली तो उन्होंने सिग्नल देकर गाड़ी रिवर्स करना शुरू की। अचानक एक दूसरी औरत तेजी से गाड़ी लाई और उनके पीछे हॉर्न बजाकर गालियां देना शुरू कर दिया। आयशा को शदीद गुस्सा आया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करे। वो खामोश रही और दिल ही दिल में बदुआएं देने लग गई। यूजुअली वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत अब्यूसिव होते हैं। इमीडिएटली उनके मुंह पे बस इस तरह से होता है ना, फूल जड़ रहे हैं जैसा, बस गालियां निकलती रहती हैं। तो उनको समझ नहीं आया, बिल्कुल खामोश हो गई। शी डिड नॉट रिएक्ट टू दैट वुमेन, शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू दैट वुमेन, बट दिल ही दिल में बदवाएं देने लग गई, बिल्कुल गुस्सा होने लग गई। और मिलते रहे कहने लगे कि भाई काश के बस वो औरत का एक्सीडेंट ही हो जाए। बुरा दिन, लेकिन उनका पूरा दिन बुरा चला गया। वो बिल्कुल मूड ऑफ करके रही। एंड ये है एंगर इन, ठीक है। जब हम गुस्सा अंदर रखते हैं तो ये हमें ही नुकसान पहुंचाता है। इससे डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, मोटापा और मैनी डिफरेंट जिस्मानी और जहनी बीमारियां जन्म लेती हैं। Among my clients there was this client who used to have a lot of anger issues, ठीक है। बट वो एंगर को सही से क्या कहूँ मैं, सही से शी वुड नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड, और एन आउटलेट उनको नहीं मिलता था, एक हेल्दी आउटलेट नहीं मिलता था। तो वो इमोशनल ईटिंग किया करती थी, बस जो हाथ को लगा वो खाए जा रहे। एकदम से मोटापा बढ़ जाता है, लोगों को डिप्रेशन होता है। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे माइग्रेन हो रहा है, लाइक कुछ वाकया हो गया जिसकी वजह से वो गुस्सा हो गई, उसके बाद कहते हैं कि बस मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे माइग्रेन जैसा हो रहा है। और बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। दूसरा वाला है एंगर आउट, गुस्सा बाहर निकालना। ये वो रास्ता है जहां गुस्सा एक धम लाइक अ बिग फायरवर्क या फिर एक धमाके के साथ की तरह निकलता है। एक और आपको क्लाइंट के बारे में कहती हूँ, उनका नाम फातिमा, उनका नाम फातिमा रख लेते हैं, ठीक है। वो सड़क क्रॉस कर रही थी, एक आदमी ने उन्हें इशारा किया कि गुजर जाओ, ओके यू कैन क्रॉस बोलकर, लेकिन साथ ही तंजिया अंदाज में कहा जल्दी करो, कम ऑन, व्हाट्स टेकिंग सो लॉन्ग वगैरह इस तरह से। फातिमा ने सुकून से जवाब दिया, लेकिन उस आदमी ने आगे से जोर से चिल्लाकर उन्हें गालियां दे दी। फातिमा कहती है मुझे लगा जैसे मेरे अंदर आग लग गई है। मैंने उसकी तरफ गई, हाथ में स्केटबोर्ड था और मैंने उसे धमकाने लग गई। मैं आई स्टार्टेड लाइक हु आर यू टॉकिंग टू, हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट वगैरह इस तरह से एकदम से वो शुरू हो गई वो आदमी पर। फिर ट्रैफिक चल पड़ी और वो चला गया। बाद में फातिमा को अपने आप पर शदीद शर्मिंदगी हुई। यू फील वेरी बैड बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स ए वेरी अनहेल्दी वे टू गेट योर एंगर आउट। पछतावा भी हुआ और अफसोस भी हुआ। यह है एंगर आउट। इसमें हम फौरी तौर पर रिएक्ट तो कर देते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं और रिश्ता खराब कर लेते हैं। दिस इज नॉट ओनली बाहर वालों स्ट्रेंजर्स के साथ, हम घर वालों के साथ भी इस तरह से होता है। इन दोनों रास्तों में एक चीज कॉमन है, दोनों ही अनहेल्दी है। इस वर्कशॉप का मकसद आपको एक तीसरा बेहतर रास्ता सिखाना है, असर्टिवनेस का रास्ता। यानी ना तो गुस्सा को अंदर दबाकर खुद को तकलीफ देना है और ना ही चिल्लाकर दूसरों को तकलीफ देना है, बल्कि पुरइत्मीनान और मजबूत अंदाज में अपनी बात कहना है और अपनी बाउंड्रीज कायम करना है। तो आपका सफर शुरू होता है। बिस्मिल्लाह। मेरी प्यारी बहनों, ये वर्कशॉप आपके लिए एक रोड मैप होगा। ये आपको अपने अंदर झांकने का मौका देगी। आप सीखेंगे कि आपका गुस्सा किस किस्म का है। आप अपने स्ट्रेस और अपनी सेल्फ एस्टीम के साथ इसके ताल्लुक को समझेंगी, ठीक है। यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप विद योर एंगर, आपका किस टाइप का एंगर है और आप इसको किस तरह से एक हेल्दी वे में इसको निकाल सकती हैं, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह ताला, बिकॉज इट्स एन इंट्रोडक्टरी सेशन, वी आर गोइंग, हमने एंगर के बारे में पढ़ा है, अब हम डिस्कशन करेंगे। आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द माइक टू आवर पार्टिसिपेंट्स ओवर हियर, एंड आप मुझे बताएं एक रीसेंट एपिसोड या कोई पुराना एपिसोड भी, कोई मसला नहीं है, कि आपको गुस्सा जब महसूस हुआ
تو وہ کس طرح کا غصہ تھا, آپ نے غصے میں کیا کیا, اور آپ کا بیہیویئر, آپ کا ریئیکشن کس طرح کا تھا, اور پھر آپ مجھے بتائیں واز دس اینگر ان یا واز دس اینگر آؤٹ. ٹھیک ہے, تو سسٹر ہما ہم شروع کرتے ہیں ڈسکشن کا سیشن. جی انشاءاللہ. سسٹرس آپ لوگ اپنی شیئرنگ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے آپ کو سسٹر سعیدہ نے بتایا نا, تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ, اور ہمارے ساتھ شیئر کریے. پھر انشاءاللہ سسٹر سعیدہ آپ کو ٹپس دیں گے کہ کیسے آپ اس غصے کو اسرٹیونیس میں چینج کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سسٹر شادان, آپ ہے نا اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتی ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں ریسنٹ ایکچولی آئی ایم اے مدر آف 4 year girl. ماشاء اللہ. جی الحمدللہ. تو اکثر یہ ہوتا ہے, مطلب میں کیونکہ اس ورک شاپ کو مجھے جوائن کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایسے آئی ایم اے ویری کام پرسن, مطلب میرا غصہ مجھے آتا نہیں ہے, بٹ سم ٹائمس وہ ہوتا ہے نا کہ میرے اوپر جیسے بہت ساری کام کا ایک دم سے ایک ساتھ بہت سارا کام کرنا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم میری بیٹی جو ہے وہ کچھ ڈیمانڈ کر رہی ہے. تو اور ابھی وہ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے بیہیویئر میں چینج کیوں آ رہا ہے, کہ ابھی وہ بہت زیادہ چیز کے لیے بہت کرینکی ہو رہی ہیں, بہت زیادہ. تو وہ میرے لیے مینج کرنا کبھی کوئی مشکل ہوتا ہے, اور میں سم ٹائم اسی کے اوپر ہی میرا جیسے ابھی بولا نا بسٹ آؤٹ ہو جاتا ہے غصہ, جو میں جی نہیں چاہتی ہوں. جی تو ابھی اتفاق سے جسٹ بفور ان آور جس ورک شاپ سے پہلے ہی یہ بات ہوئی کہ میں نے بہت کوشش کری کہ میں اپنی بیٹی کو بہت کاملی ہینڈل کروں, اسے سمجھاؤں, بٹ وہ جیسے ہوتا ہے یوزولی بچے اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں وہی کرنا وہی کرنا وہی کرنا, بٹ لاسٹ میں پھر میرا بسٹ آؤٹ ہو گیا. سو آئی نیڈ ہیلپ ان دس ایریا. آپ کو کیا لگتا ہے, از دس اینگر ان یا اینگر آؤٹ؟ نہیں, باقی بہنیں بھی آنسر کر سکتی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اینگر آؤٹ ہی تھا, کیونکہ میں اگر چاہتی تو شاید تھوڑا بہت, مطلب فاطمہ یعنی میری بیٹی جو, اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ میرا غصہ باہر آ جاتا ہے, مطلب میں اس کو ایکسپریس کر دیتی ہوں. اینڈ ماشاء اللہ سے آپ کے اور بچے ہیں, ڈو یو تھنک دس از دا اونلی چائلڈ جس کے اوپر آپ کا زیادہ غصہ آتا ہے؟ نہیں, شی از دی اونلی چائلڈ رائٹ ناؤ آئی ایم ہیونگ. اوہ اچھا ماشاء اللہ. ہاں جی الحمدللہ. تو اسی وجہ سے, اور مجھے اس لیے لگا کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ میرا زور شاید اس کے اوپر ہی ہے, کیونکہ میں اپنے ہسبینڈ ہوں, امی ہیں یا بڑی بہنیں ہیں, ان کے ساتھ ایسا میں غصہ نکال رہی ہوں, ایون وتھ مائی ڈومیسٹک ہیلپر, ان کے ساتھ بھی میرا ایسا نہیں ہے. تو میں یہی سمجھ نہیں پاتی ہوں کہ اس کے ساتھ اس لیے کیونکہ یہ مجھ سے چھوٹی ہے, یا مجھ سے کہتے ہیں نا کہ وہ مجھ سے کمزور ہے, اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے یہ میرے ساتھ. اچھا چلیے, اب میں بیکاز ابھی فی الحال ہم کوپنگ اسٹریٹجیز اور وغیرہ نہیں شیئر کر رہے ہیں, بیکاز دس از جسٹ این انٹروڈکٹری سیشن اینڈ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ الگ الگ ایونٹس وہاں پر جہاں پر آپ کو غصہ آتا ہے. تو کوئی اور سسٹر شیئر کرنا چاہیں گے اینگر ان اینگر آؤٹ کا کوئی واقعہ ریسنٹ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سسٹر. جی میرا نام عائشہ ہے. میرا بھی سیم ایسا ہی ایشو ہے جیسے پہلے انہوں نے بتایا تھا. میرا 6 سال کا ایک بیٹا ہے, اور ایسا ہی اینگر برسٹ آؤٹ ہو جاتی ہوں. میں بہت پیشنس رکھنے کی کوشش کرتی ہوں. ہر دن جب میں صبح اٹھتی ہوں تو یہی بولتی ہوں کہ آج میں بالکل نہیں چلاؤں گی, اس سے بہت پیار سے بات کروں گی, اور بہت کوشش بھی کرتی ہوں. لیکن بچے کیونکہ کبھی بہت کرینکی ہو جاتے ہیں, اتنا ضد کرنے لگتے ہیں, ایک ہی بات کو بار بار کتنے بھی بار سمجھاؤ, لیکن ان کے پاس ہی ایک کچھ رہتا ہے. تو اچانک سے میرا پیشنس آؤٹ ہو جاتا ہے, اور اتنا برسٹ ہو جاتی ہوں. ایک تو میرے اندر مجھے ہی ایک جہالت نظر آتی ہے کہ میں ایسا کیوں ریئیکٹ کری بول کے. اب بعد میں جی کہیے پلیز. وہ بعد میں جب میرا وہ جو ریاکشن دیکھ کے نا وہ بالکل ڈر جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے, اور پھر میری ہر بات مان جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا, پھر بعد میں مجھے اتنا گلٹ فیلنگ آتا ہے کہ بس میرا رونا ہی رہتا ہے, بس ایسے کہ میں ایسے کیوں ریئیکٹ کری. ایسے وہ ایک پل ہوتا ہے, میں بہت پیشنٹلی ہینڈل کرنا سوچتی ہوں اور کوشش بھی کرتی ہوں, اور کرتی بھی ہوں کئی حد تک. اچانک سے وہ ایک پوائنٹ کراس کرتا ہے اور اتنا مجھے غصہ آ جاتا ہے کہ میں بہت برسٹ ہو جاتی ہوں نا.
مارتی وغیرہ نہیں ہوں لیکن چیخ مارتی ہوں, چیخ مار جی جی کے میرا پورا غصہ باہر نکالتی ہوں, تو پھر وہ سہم جاتا ہے تھوڑا, پھر بعد میں مجھے ہی اچھا نہیں, کبھی کبھار مارتی بھی ہوں ایک جی دم سے. جی اور میرے دل میں دماغ میں ایک ایسا پوائنٹ بھی بیٹھا ہوا ہے نا کہ آج کل بچے بھی نا بہت اسمارٹ ہے, اوور کانفیڈنٹ ہے, اور ہے نا اگر ہم ان کی ہر بات مان لیں گے تو وہ لوگ بس ہمارے سر پہ ہی چڑھ کے بیٹھیں گے. تو ایسا ایک تھاٹ بھی ہے میرے دماغ میں, میں اس کو ایک طریقے سے کنٹرول کرتے ہوئے آتی ہوں کہ میں ہر بات اس کی نہیں مانتی, تھوڑے بات مانتی ہوں تو تھوڑے نہیں مانتی ہوں, ایک بیلنس کرنے کی کوشش بھی کرتی ہوں میں. بعض جی وقت ایسا ہو جاتا ہے, جب سے وہ 5 ابھی تو 6 ایئرس کا ہے, لیکن جب وہ 4.5 ایئرس کا تب سے ہے, تو اسی ٹائم سے یہی چل رہا ہے. اکثر نہیں ہوتا ہے لیکن ہوتا زیادہ ہے. تو یہ میں اس لیے میرا بھی مقصد یہی تھا یہ جوائن کرنے کا کورس, کہ یہ کیسے میں ہینڈل کروں. سسٹر عائشہ, آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گی. آف کورس یہ تو بٹ obvious ہے کہ یہ اینگر آؤٹ ہے, جی آپ بھی جی مانتی ہیں. میں جی آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے بچپن میں یا اپنے اطراف میں کس کو اس طرح سے ریئیکٹ کرتے دیکھا ہے؟ میرے بچپن میں ایکچولی میری مدر بھی مجھے چلاتی تو تھی, لیکن میرا تھوڑا ڈفرینٹ ٹائپ لگتا ہے تھوڑا. میری مدر بھی چلاتی تھی مجھ پر, بہت پابندیاں ہوتی تھی, گرلس کو ایسا رہنا چاہیے ویسا رہنا چاہیے, ہر ڈیوٹی کام کرنا, صبح اٹھنا, ایسا ایک پابند ماحول میں پلی بڑی ہوں میں. اور اگر میں کچھ کرتی نہیں ہوں تو کبھی کبھار مجھے ڈانٹ بھی لگتی ہے اچھی خاصی, جب میں بچپن جی میں تھی. جی تو بس اب بعد میں ایسے ہی میں نارمل میں پھر گھر سے باہر چلے گئی, بہت عرصے میں ہاسٹل میں تھی, مجھے اتنا غصہ نہیں آتا تھا پہلے, جی پتہ نہیں سسٹر بعد میں عائشہ, ابھی. جی ہم لوگ سب کو کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی 1 یا 2 منٹ دے, تو میں جی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس واپس آتی ہوں. میں بس ایک اور کوشچن آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ نے کہا کہ بچے آج کل بہت کانفیڈنٹ ہے وغیرہ, از دس یور اون تھاٹ یا پھر آپ کو کوئی اور بھی کہتے ہیں, جس طرح سے ہسبینڈ ہے, ان لاز ہے, یا کوئی اور بھی یہ بات نہیں کہتے نہیں, کوئی نہیں کہتے, بس میں ہی دماغ میں ہیں؟ ڈالی دس از بیٹھی یور ہوں. اون تھاٹ, جی اوکے. جی تو آپ کا اینگر آؤٹ ہے. اینی بڈی فرام ہیئر اینگر ان؟ طیبہ, ہم آپ سے بات کرتے ہیں. کوئی اینگر ان ہے؟ آپ انمیوٹ کر السلام سکتے ہیں. علیکم. وعلیکم السلام جی جی طیبہ. جی میرا بھی یہی ایشو ہے بچوں کے ساتھ. مطلب مجھے لگتا ہے کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہے جیسے بچے ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں, اس لیے ان پہ ہمارا آؤٹ ہو جاتا ہے, اور کچھ جی ریلیشنز ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں اینگر آتا ہے لیکن ہم وہاں نہیں آؤٹ کر سکتے, اس لیے وہ ان ہو جاتا ہے. لائک جی ہسبینڈ کے معاملے میں, یا کوئی بڑا ہے ہم سے تو مطلب ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں ہم کر نہیں سکتے نا. جی تو دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ اینگر کو کیسے آپ کریں, مطلب کیسے کیا جائے, کیونکہ بچے بھی آپ کی جو نا لمٹ ٹیسٹ کرتے ہیں. آپ جتنا مرضی آپ کوشش کر لو کہ آج میں نے کول جینٹل پیرنٹنگ کرنی ہے, اور سم ٹائمز چلتی بھی ہے. میں ویسے دعا کا بہت زیادہ سہارا لیتی ہوں, تہجد جی کا اہتمام کر لیتی ہوں, ان کے نام پہ صدقہ کر لوں, وہ یہ چیزیں بھی مطلب کرتی ہیں, فائدہ دیتی ہیں. لیکن جی سم ٹائمز کچھ فیزز ایسے آتے ہیں کہ آپ کے اپنی بھی آپ تھوڑا سا مطلب روٹین سے تھوڑا ہٹتے ہو, اور اس ٹائم پہ بچے زیادہ کرتے ہیں, تو پھر وہاں پہ جی آؤٹ ہوتا ہے. اور جی ہسبینڈ یا بڑوں کے معاملے میں ان ہوتا ہے, اور وہ واقعی آپ کی ان والی ہوتا بات ہے. بالکل صحیح ہے کہ پھر انسان اندر اندر غصہ, اور وہ مطلب آپ کو ہی اس کا نقصان ہوتا ہے. جی, میں آپ سسٹر شادان, عائشہ اور طیبہ کا اینگر آؤٹ کے بارے میں ایک ہی جواب دوں گی, بٹ میں دوسرے سسٹر سے بھی سننا چاہوں گی. سسٹر روبینہ, سسٹر فہمینہ, سسٹر سائدہ, کوئی اور آپ کہنا چاہیں گی آپ لوگ اباؤٹ اینگر ان اور اینگر آؤٹ؟ سسٹر فرزانہ, سسٹر رائسہ فاطمہ, سسٹر عائشہ یعقوب. اچھا چلے, thank you for the sisters who have spoken about anger out. And sister طیبہ نے کہا ہے کہ بعض وقت اینگر ان بھی ہوتا ہے جہاں پر ہمارا زور نہیں چلتا. One of the things that was common between all the three of you about anger out was جہاں پر ہمارا زور چلتا ہے وہاں پر ہم چلا دیتی ہے, بالکل اینگر آؤٹ کر دیتی ہے, بالکل غصہ کر دیتی ہے وغیرہ اس طرح سے. One of the things that's common between all the three of you is being overwhelmed. اوور اسٹیمولیشن ہو جاتا ہے. اوور اسٹیمولیشن جس طرح سے میں کہتی ہوں کہ آپ پکوان کرنا ہے, آپ کے ہسبینڈ کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کی لانڈری لگی ہوئی ہے, بالکل میس ہو گیا ہے وغیرہ, اس طرح سے اوور اسٹیمولیشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, there are so many things that going on, کچھ نہ کچھ آواز آ رہی ہے, بیل بج رہی ہے, فون بج رہا ہے, اور کوئی آ گیا ہے. ایک دم سے جب اوور اسٹیمولیشن ہوتا ہے, آپ ایک دم سے اوور ویلم فیل کرتی ہے, اور آپ کے ذہن میں 10 چیزیں چل رہی ہے,
اتنے میں آپ کا بچہ جس کے ساتھ آپ کی یوزلی لمٹ رہتی ہے اور آپ سوچ کے چلتی ہے کہ نہیں میں اس کے ساتھ صبر سے رہوں گی، ٹھیک ہے، وہ کچھ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کا زور تو یہی چلتا ہے. تو آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنا فرسٹریشن، اپنا اینگر اس پہ نکال دیا، اینڈ ہی اور شی ہیز بیکم یور پنچنگ بیگ، ٹھیک ہے. اینڈ اف یو اگری وتھ می، آپ پلیز اپنے ریز ہینڈ کریں یا پھر ایک تھمس اپ دے دیں اپنے چیٹ میں. یوزلی مدرس کا کیا ہوتا ہے کہ صحیح ہے نا سسٹر طیبہ، سسٹر افرا بھی اگری کر رہی ہے، سسٹر نثار بھی اگری کر رہی ہے، اینڈ سیدہ ہما بھی اگری کر رہی ہے، سسٹر عائشہ بھی اگری کر رہی ہے. یوزلی کیا ہوتا ہے جب ہم مدرس نا ہم اتنے سارے ملٹی ٹاسکنگ کرنے میں لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ایک ساتھ کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ اس میں ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دم سے اوور برڈن فیل کرتے ہیں. ہم کو ایک دم سے یہ جو انرجی ہمارے اندر آنے لگتی ہے، فرسٹریشن والی انرجی، وہ کہیں نہ کہیں ریلیز کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اینڈ ایک دم سے آپ کا بچہ نظر آتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، ایک دم سے کچھ غلط حرکت کر دیتا ہے، دودھ گرا دیا اس نے اپنے ٹوائز میس کر دیے، یا پھر اب ٹی وی کا والیوم اس کا بہت لاؤڈ ہو گیا ہے، ہمارا ایک دم سے چیخ نکل جاتی ہے وہاں پر، کیونکہ ہمارے اندر پینٹ اپ اینگر تھا، پینٹ اپ فرسٹریشن، پینٹ اپ انرجی تھی جس کو ہم کو ریلیز کرنی تھی. جس طرح سے آپ لوگ ماشاءاللہ سب کوکنگ کرتی ہے، تو کس طرح سے کوکر جب ہم لگا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک وقت کے بعد میں کیا ہوتا ہے، جب پریشر بڑھتے جاتا ہے ایک دم سے ایک سیٹی نکلتی ہے نا. تو اس کو ریلیز کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، سیٹی نکال کر ہم لڈ کو کھول دیتے ہیں، ہے نا. تو اسی طریقے سے یو ہیو ٹو لیٹ آؤٹ یور فرسٹریشن، لیٹ آؤٹ یور اینگر، بٹ ان ہیلدی وے. سسٹر سیہام کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، پلیز انمیوٹ کر آپ کہہ دیں. سسٹر سیہام آپ کا ہینڈ ریز ہے، تو آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہے یا میرے سے اگری کر رہی ہے؟ چلیے پھر اگر کوئی اور ہم سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہے اینگر ان یا اینگر آؤٹ کے بعد میں، تو آئی ایم مور دین ہیپی ٹو ٹیک دیٹ ڈسکشن. اف ناٹ، ہم یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا آپ کو اور تھوڑا کچھ سمجھا کر وی ول اینڈ دس ورک شاپ ناؤ. اینڈ ان شاء اللہ نیکسٹ سنڈے we will begin we'll go in depth with anger in, we'll go in depth with anger out. And پھر آپ کو I would want everybody to be a bit more active کہ آپ لوگ اپنے ڈسکس کریں، کیونکہ یہاں پر کیا ہے، ہم ایک دوسرے کو ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو انسپائر کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے لرن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. سسٹر آپ لوگ ڈسکس کرنا چاہیے، سسٹر طیبہ یا سسٹر سیہام آپ لوگ انمیوٹ کر سکتی ہے کچھ کہنا چاہ رہی ہے تو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا 10 سال کا ہے ماشاء اللہ. تو وہ سگو میں ماشاء اس اللہ. کو اینگر کی وجہ سے نا آج کل تھوڑا مجھے وہ کچھ شاید ٹین ایج میں اس کے بارے میں پڑھتی ہوں تو مجھے تھوڑا سا آنسر بیک کرتا ہے. تو میں اس کو ساتھ بٹھایا، میں نے کہا وہ ہم نا یہ ورک شاپ اٹینڈ کرتے ہیں. اور وہ جس طرح دوسری لیڈیز بھی اپنے بچوں کا بتا رہی ہیں ایسے، وہ مسلسل مجھے کہہ رہا ہے ماما آپ ایسے ہی غصہ کرتی ہو، ماما آپ مجھے ایسے ہی کہتے ہو. اور مجھے نا دوبارہ غصہ آنا شروع ہو رہا تھا، لیکن میں نے کہا پہلے میں نے سوچا اس کو میں موبائل بھیج دوں، میں اکیلی اٹینڈ کر لیتی ہوں، لیکن میں نے کہا نہیں میں پوچھ لوں کہ کیا یہ اس کے لیے ٹھیک ہے کہ یہ مطلب میرے ساتھ لے لے ورک شاپ اٹینڈ کر لے. I would say کہ let him آپ پہلے آپ خود کر لیں اٹینڈ، بیکاز ہاں اس طرح سے آپ کا دھیان ورک شاپ پہ رہے گا. اب وہ اینڈ مجھے ہی مسلسل کہہ رہا ہے ماما ہاں دیکھا آپ ایسے ہی ہمیں ڈانٹتی ہو. وہ صحیح کہہ رہی ہیں، وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، آپ ہمیں ایسے کرتی ہو، آپ ایسے کرتی ہو. اور میں نے کہا لو اب مجھے سننے تو دو کہ تو مطلب وہ آپ بلیم ایسا کریں، فوراً. آپ سن لیں پہلے ورک شاپ، پھر اس کے بعد جب ہاں ہم میں یہی یوٹیوب پہ سوچ جب رہی تھی. اپلوڈ کر دیں گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی سنا دے. ہاں تو انشاءاللہ. سسٹرز یاد رکھیے کہ غصہ برا نہیں ہے، ٹھیک ہے. غصہ از جسٹ این ایموشن. جس طرح سے ہم خوش ہوتے ہیں، ہم سیڈ ہوتے ہیں، ہم ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، ہم بور ہوتے ہیں، دیز آر آل ایموشنس. سو غصہ، اینگر از جسٹ این ایموشن. اینڈ یہ ہفتے کے لیے آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے کہ غصہ برا نہیں ہے، غصہ ایک طاقت ہے، ایک ایسی انرجی ہے جو آپ کو پازیٹیو ایکشن لینے پر اکسا سکتی ہے. جب آپ اپنے غصے کو انکار کرتی ہیں تو وہ ختم نہیں ہوتا، لیکن جب آپ اسے سمجھ کر اس کی انرجی کو صحیح دشا میں استعمال کرتی ہے تو آپ اپنی زندگی میں بہترین تبدیلی لا سکتی ہیں. آپ وہ عورت بن سکتی ہیں جو اللہ نے آپ کو بنایا ہے، ایک پروقار، سمجھدار اور طاقتور عورت. ہم سب مل کر اس سفر پہ چلیں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، اور انشاءاللہ باذن اللہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس سفر میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر اور ہم نے اپنے جذبات کو بہترین طریقے سے سمجھنے اور استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. شکریہ. آئے ہم اس سفر میں
پہلا قدم اٹھاتے ہیں. اینڈ ماشاء اللہ آپ نے سب یہ جو قدم اٹھایا ہے، میں آپ سب کو آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو. اینڈ ان شاء اللہ آئی ہوپ کہ جو یہ یوٹیوب پہ بھی جائے گا تو بہت ساری اور سسٹرز انسپائر ہوگی اینڈ دے ول لرن فرام دس. تو سسٹر ہما, وی ول اینڈ دس ورک شاپ. پلیز مائک اوور ٹو یو. جزاکی اللہ خیرن کثیرہ. تو موسٹلی یہ مدرس ہیں انکلوڈنگ می جو یہ پرابلم سے ڈیل کر رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. سیریسلی کبھی سمجھ ہی نہیں آتا کہ غصے میں ہوں یا سیڈ ہوں, جیسے آپ نے بتایا نا. کبھی ضرور غور و فکر کریں گے انشاءاللہ. پورا ہفتہ ہے آپ سب کے پاس, اس فیلنگس پہ ضرور غور و فکر کریے گا. اور سسٹر نجیحہ, سسٹر سیدہ, آپ نے جو بات کی نا, سسٹر معیشہ سے آپ نے سوال کیا کہ آپ نے بچپن میں کسی کو دیکھا ہے ایسا کرتے ہوئے, تو یقین جانیے مجھے اتنا خوف ہوا کہ میرے بچے تو مجھے دیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں. تو میرا غصہ جو ہے صرف مجھ تک محدود نہیں ہے, میں اپنے بچے میں سیم کوالٹیز ڈال رہی ہوں اس کا مطلب. تو ضرور یہ ورک شاپ کریں گے مل کر انشاءاللہ, اپنی بھی اور پھر اپنے نسلوں کی بھی اصلاح کریں گے انشاءاللہ. اور آپ نے یہ بھی بات جو کہی نا کہ اسلام ہمیں طاقتور بنانا سکھاتا ہے, واو دیٹ واز اے گریٹ فیلنگ الحمدللہ. تو اپنے بچوں کو بھی یہ ٹپس دیں گے انشاءاللہ, تاکہ کیونکہ انہیں بھی سمجھ نہیں آتا کیسے اپنے فیلنگس کو چینلائز کریں. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ, یہاں پر ہم اینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ ویک پھر سے ملیں گے آپ سب سے. تو پھر آپ سب سے اجازت لیتے ہیں, ہم لوگ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ورک شاپ میں انشاءاللہ. دعا کے ساتھ اینڈ کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم آپ سب السلام ورحمۃ سسٹرز اللہ. میٹنگ لیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے.